अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने का मामला है, जिसमें असातिज़ा की जानिब से कल हज़ारों की तादाद में असातिज़ा ने एहतजाज शुरू किया। और ये एहतजाज जो है वो कल स्टार्ट हुआ था नेशनल प्रेस क्लब से, और पार्लियामेंट की तमाम रुकावटें हटाकर असातिज़ा ने वहाँ पर धरना भी दिया और एहतजाज भी किया, जिसमें कल वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने एक बार फिर एहतजाज शुरू किया और असातिज़ा की जानिब से कल क्लासेस का भी बायकॉट किया गया। और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा जमा भी हुए थे और फेडरल गवर्नमेंट की तमाम सरगर्मियाँ भी कल असातिज़ा की जानिब से मुअत्तल कर दी गई थी। असातिज़ा की जानिब से कहा गया कि आज एहतजाज के बाद फैसला करेंगे कि उनका अगला लाहेअमल क्या होगा, वो आगे क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि हुकूमत से वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं और अभी भी हुकूमत की जानिब से असातिज़ा के साथ एहतजाज का जो सिलसिला था उसको रोकने के लिए कोई भी मुज़ाकरात सामने नहीं आए। एकदम से कल एहतजाज ख़त्म किया गया है, लेकिन असातिज़ा की जानिब से बात कही जा रही है कि वो अगर हुकूमत का कोई भी हुक्मरान जमात में से मुज़ाकरात के लिए नहीं आता तो फिर अगला लाहेअमल भी वो बताएंगे और उनकी जानिब से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और वो अदारों की तालाबंदी भी कर सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सदर फेडरल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के मलिक अमीर खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी। सर, जानना चाहूँगी इस वक्त मुतालबा क्या है टीचर्स का और क्या चाहते हैं आप हुकूमत से? मुज़ाकरात हुए हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा एक ही मुतालबा है कि ऑर्डिनेंस आया 166, सही, तो हम इसकी कंप्लीट डिलीशन चाहते हैं। इससे पहले हमारा जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, ये हम सारे सिविल सर्वेंट्स हैं और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ज़रा उसका वजूद बरकरार है, तो हम ये नहीं चाहते कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के होते हुए हम कहीं और चले जाएं। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो उसमें नुकसान जो हम फील करते हैं ये हमारे बच्चों का है, चूँकि मिनिस्ट्री के अंडर रहते हुए हमारे पास जो स्टेट की ज़िम्मेदारी है जी फ्री एजुकेशन, तो 25A है, उस सेक्शन के तहत जो हमारे जो तकरीबन 2.5 लाख बच्चा है वो कोई ड्यूज़ पे नहीं करता। दूसरा ये है कि हम बच्चों को बुक्स भी फ्री करते हैं, फ्री देते हैं, तो ये कॉरपोरेशन के अंदर देने से ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना बड़ा वो बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सके, या इतनी ना उनमें अहलियत है, ना कैपेसिटी है, ना सलाहियत है। दूसरा ये कि आपको शायद मालूम होगा कि सीडीए के अंदर मेरे सब एक छोटा सा इदारा है जो जिसको सीडीए रन करता है, और जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं ये उनके अंडर ही आता है, तो उनके जो ड्यूज़ हैं वो एटलीस्ट 2000 से 5000 तक पर स्टूडेंट है। यानी जो इदारा अपना एक जो खुद उन्होंने बनाया है और उसके 2000 से लेकर 5000 तक ड्यूज़ लेता है, तो 2.5 लाख बच्चों को किस तरीके से वो करेगा, तो ये उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो जब तक ये इसमें हम ये समझते हैं एज ए पेरेंट्स, हम टीचर भी हैं लेकिन एज ए पेरेंट्स भी हैं, तो ये किसी तरीके से ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इदारा जो है वो इसको हम उसमें कबूल करेंगे या हमारी कम्युनिटी जो है उसको करेगी जी। सही सर, ये असातिज़ा की जानिब से एहतजाज की जो बेसिक वजह आप लोग कह रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं जाना चाहिए, असातिज़ा ने पढ़ाना भी वही है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत ये तालीमी निज़ाम होता है, स्कूल के मामलात भी सेम रहेंगे, सैलरीज का तरीक़ाकार भी सेम रहेगा, तो फिर इसमें क्या तब्दीली आने का आप लोगों को खतरा है, जिसकी वजह से आप लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया, हमें इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे जो इशू है वो हमारे बच्चों का है। प्रॉब्लम ये है कि ये इदारे जो है ये छोटे, मतलब ये सारे इदारे पोलिटिसाइज हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो, अगर फोर्सेस में, और एजुकेशन भी एक फोर्स है, अगर इसमें पोलिटिसाइज वो इदारे जिसमें एक मेयर और ज़रा उनकी अपनी हुकूमत होगी, कल उन्होंने अपने बंदों को भर्ती करना है, ठीक है, अपने बंदों को ट्रांसफ़र करवाना है, तो ये तो हमारे इदारे जो सियासत का अखाड़ा बन जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि तुझसे किस नुकसान किसका होगा? हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान इस बच्चों का होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का नुकसान हो, और जो कौमें तरक्की नहीं कर सकती आज तक, आप देख लें कि किस कौम ने तरक्की की है, जिसने अपने सासा की इज्जत नहीं की, उसकी तकरीम नहीं की, और पॉलिसी बनाना हमारा काम है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जितने फैकल्टी लोग हैं, PhD हैं, MPhil हैं, ठीक है, और दूसरा हमारी मिनिस्ट्री वजूद रखती है, तो जिसमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, ज़रा उसमें हमारे दूसरे ममालिक से एग्रीमेंट्स भी होते हैं एजुकेशन के हवाले से। तो ये MRI के अंदर अगर चला जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा जी। सही, ठीक है। हमारे साथ टेलीफोन पर हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार राना फरहान असलम साहब ने भी। राना फरहान, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त असातिज़ा का मुतालबा क्या है, एहतजाज क्यों किया जा रहा है, और उनके मुतालबात मुज़ाकरात की हद तक पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह मलिक अमीर खान साहब ने आपको बताया कि MCI के अंडर ये हुकूमत करना चाह रही है तालीम के शोबा को,
تو 423 تعلیمی ادارے ہیں جی اسلام آباد میں جو وفاقی نظامت تعلیمات کے زیر انتظام کام کر رہے ہیں. ان میں ماڈل سکولز بھی ہیں, ماڈل کالجز بھی ہیں. جی تو یہ دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ اس حد تک مستحکم ہے کہ وہ ان 423 تعلیمی اداروں کا بوجھ اٹھا پائے گا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ جو ٹینیور تھا ایم سی آئی کا, اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے یہ ایم سی آئی کا قیام عمل میں آیا. ایم سی آئی کا سسٹم خود سے اتنی پیچیدگیوں اور اتنی کمزوریوں کا جو ہے وہ اس کو سامنا تھا کہ میئر جب جو بنے اسلام آباد ایم سی آئی کے اور جو چیئرمینز بنے 50 یونین کونسلز کے, ان کو اپنے اتنے مسائل تھے, ان کی تنخواہوں کا مسئلہ تھا, ان کو دفاتر جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں میسر نہیں تھے, ان کی شناخت کا ایشو تھا. اور ہر ایم سی آئی کا اجلاس جو ہوتا تھا اس میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے کم بات کی جاتی تھی. اپنے مسائل جو چیئرمینز اور جو میئر اور جو وائس چیئرمینز اور جو کونسلران اس اجلاس میں شریک ہوتے تو وہ اپنے مسائل پر زیادہ ڈیبیٹ کرتے تھے. تو یہ حکومت جو یورپ ماڈل پر اس کو تعلیم کو جو ہے وہ ایم سی آئی لوکل گورنمنٹ کے انڈر کرنے جا رہی ہے, تو یہ ایک ان کا غلط فیصلہ ہے. اور اس سے بلا شبہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ اس طالب علم سب سے زیادہ سفر کریں گے, تو طالب علموں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگا. اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں پہلے سے ہی اتنے سکم موجود ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو بجائے آپ نظام تعلیم کو اپ گریڈ کرنے کے اس کو مزید اس کو جو ہے وہ مسائل سے دوچار کرنے جا رہے ہیں, آپ لوکل گورنمنٹ کے انڈر اس کو کرنے جا رہے ہیں, جس سے نہ صرف اساتذہ سفر کریں گے بلکہ اسلام آباد کے جو طالب علم ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا جائے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرے اور اس ایم سی آئی کے زیر انتظام شعبہ تعلیم کو کرنے کی بجائے اس کو متبادل جو اس کا حل ہے اس کی طرف جایا جائے. اور اساتذہ کرام جو ان تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام ہیں وہ اسٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتے ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ پالیسی میکنگ کے وقت ان اساتذہ کرام کو بھی آن بورڈ لیا جائے, صحیح ان سے آؤٹ پٹ لی جائے, ان سے مکمل مشاورت کی جائے, اور ان کی جو ماہرانہ رائے ہے اس کو جو ہے وہ آن بھی کیا جائے, اور پالیسی بناتے وقت ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کے مشوروں کو جو ہے اس پالیسی کا حصہ بھی بنایا جائے. بالکل, ٹیچرز کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن فرحان دنیا کے بڑے ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پر تعلیمی نظام میونسپل کارپوریشن دیکھتا ہے, انکلوڈنگ صحت کے تمام معاملات کو بھی ہینڈلنگ جو کرتا ہے وہ میونسپل کارپوریشن. تو کیا اساتذہ کو یہ ڈر ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے اگر انڈر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو اساتذہ کی تنخواہیں آبویسلی رک جائیں گی اور ادارہ چھوٹا ہے اور اس کو مینج نہیں کر پائے گا؟ اساتذہ کو اس طرح کے خطرات جو ہیں درپیش ہیں. دیکھیے جی, آپ کی بات درست ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں دنیا کے, وہاں پر تعلیم اور صحت جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے انڈر ہے, لیکن ہمیں اس سسٹم کے ساتھ اپنے پاکستان کے جو سیاسی نظام ہے اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہم ان ممالک سے بہت پیچھے ہیں. آپ یورپ یا امریکہ یا کینیڈا وہاں پر آپ اس کے نظام کو دیکھ کر آپ اپنے سسٹم کو ان کے مطابق کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا سیاسی نظام معذرت کے ساتھ ہمارا سیاسی نظام اتنا مستحکم, اتنا مضبوط نہیں, پھر ہمارے معاشی حالات اس طرح کے نہیں کہ ہم ان معاشروں کی ان سسٹمز کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہوئے اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو تبدیل کر دیں. وہاں پر میونسپل کارپوریشن کے جو میئرز ہیں ان کی قابلیت کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمارے یہاں اس بلدیاتی نظام میں جو ایک چیئرمین یا ایک میئر بنتا ہے معذرت کے ساتھ, اور اس کی تعلیمی قابلیت کی کوئی قید نہیں. اس کی تعلیم مڈل بھی ہو سکتی ہے, پرائمری بھی, اور وہ انڈر میٹرک بھی ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد کی یونین کونسل جو 50 یونین کونسلز تھی گزشتہ ایم سی آئی کا جو سسٹم تھا اس کے اندر, میرا نہیں خیال کہ کوئی چیئرمین جو ہے وہ ماسٹرز اس کی تعلیم تھی یا وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی تھا.
تو نظام تعلیم کو اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم جو چیئرمینز یا میئر ہوں ان کی تعلیمی قابلیت اتنی ہو کہ وہ اس سارے سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل کوالیفیکیشن میٹر بہت کرتی ہے، لیکن اگر ہم بیرون ممالک کی بات کریں تو وہاں پر جو میئر شپ بھی ہے وہاں پر ایک میئر کی کوالیفیکیشن بھی ایک ہائیلی پروفائل دیکھی جاتی ہے. لیکن پاکستان کی بات کریں اور اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں کے میئرز جو ہیں ان کی میٹرک اور انڈر میٹرک اور اس طرح کی بہت زیادہ ہو گیا تو ایف ایس سی بیس پر ہیں. تو کیا اساتذہ کو یہ خطرہ ہے کہ میئر شپ میں یہ چیز ہینڈلنگ نہیں کر پائے گی؟ جی بالکل جی، آپ ایک تعلیم یافتہ شخص کو کسی ناخواندہ شخص کے ماتحت اگر کر دیں گے تو آپ کس طرح سے سسٹم کو بہتر کر پائیں گے؟ آپ تو اس سسٹم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان اساتذہ کرام کا جو مطالبہ ہے وہ کسی حد تک جائز ہے کہ وزارت تعلیم کے انڈر ہی ان کو رہنے دیا. اور پھر 423 تعلیمی ادارے ہیں اسلام آباد کے، جن میں ماڈل کالجز ہیں، ماڈل سکولز ہیں. تو اتنا بڑا ایک نیٹ ورک ہے، اس کو ایک میئر یا کسی یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ کس طرح سے اس کو چلا پائے گا؟ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ ابھی خود ارتقائی عمل میں ہے. گزشتہ جو سیٹ اپ تھا ایم سی آئی کا، یہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا تھا. ملکی تاریخ میں پہلی بار وفاقی دارالحکومت میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا. انتخابات ہوئے تھے اور چیئرمینز اور وائس چیئرمینز، کونسلرز اور میئر جو ہے وہ منتخب ہوئے. تو ابھی اس سسٹم کو ابھی جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو نظام ہے اس میں بہتری کی بے انتہا گنجائش ہے. اس کی کمزوریوں، اس کے نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ادارہ جو خود سے ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا، آپ اس ادارے کے اوپر 423 تعلیمی اداروں کا بوجھ ڈال کر آپ اس ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، آپ اپنے نظام تعلیم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، آپ اساتذہ کرام اور طالب علموں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. صحیح، ابھی سسٹم کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. امیر خان صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. آپ کی بات چیت گورنمنٹ سے جاری ہے کہ اساتذہ کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے، کوئی مطالبات جو سامنے رکھے گئے ہیں، مذاکرات کس نتائج پر پہنچے ہیں؟ میڈم صاحب، ہم نے شروع میں تقریباً 20-22 دن پہلے ہم نے تقریباً 7-8 دن ہم نے اداروں کو بند کیا. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ ہم جو بچوں کی بہتری کے لیے نکلے ہیں تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں تھا. تو ہم منسٹر صاحب ہمارے ظاہر ایجوکیشن کے بڑے پاورفل منسٹر ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں، آپ اداروں کو کھول دیں، بچوں کی پڑھائی ضائع نہ کریں، تو ہم آپ کا ایشو جو ہے وہ سیٹل کر رہے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گا. تو آج تقریباً 21-22 دن ہو گئے جی، ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو ہم پھر مجبوراً، دیکھو شوق سے ہمارا کام ہے جی کلاسز میں ہونا. بہنوں ہماری جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ روڈز پہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہوتا ہے کلاس میں جانا. ٹھیک ہے، لیکن ان کو انہوں نے مجبور کیا. ٹھیک ہے، تو اس سارے عمل میں جو افیکٹ بھی زیادہ ہمارا فیمیل، ہماری سب سے زیادہ تعداد جو فیمیل کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور زیادہ متاثر بھی اگر اس سے لوکل گورنمنٹ سے یا پولیٹیسائز جب ہو جائے گا تو زیادہ متاثر ہی وہی لوگ ہوں گے. تو ان کا کام کلاس میں ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومتی کسی بھی عہدیدار نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. اور اب ہماری یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی رابطہ کرے. اور یہ جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالی ہماری پرامن سٹرگل جو ہے، جدوجہد جو وہ جاری رہے گی. اور یہ تھوڑا سا میں آپ یہ ایڈ کر دوں کہ یہ سلسلہ اب یہاں پہ رکے گا نہیں. ہم بہت زیادہ ظاہر ہے کہ آپ کو 2-2.5 لاکھ اگر بچہ پڑھتا ہے تو ان کے پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ انوالو ہیں، وہ بچے بھی ہمارے ساتھ انوالو ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوئی سروس 1-2 سال کی نہیں ہے. ہم نے اسلام آباد کے اندر 35-40 سال ہم نے گزارے ہیں. تو 35 نسلیں ہم نے گزاری ہیں، جوان کی ہیں ان کو. تو ان کا بھی ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ ہمیں ایک آواز دیں تو ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پھر حکومت کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. ایک میں آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ رانا صاحب نے بہت اچھا ماشاءاللہ تجزیہ پیش کیا اور ان کا بہت اس میں ایجوکیشن میں کمانڈ بھی ہے، ان کا بہت شکریہ. لیکن دوسری بات یہ کہ اب مغرب کی بات ہے، ہمارا اسلامک کلچر ہے. تو وہ کیا آج تک کسی مغرب والے نے کہا ہے کہ ہم اسلامی جو ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا جب اتنا اچھا سسٹم ہے، ہمارا ایک اچھا ماڈل ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کے اندر، جو پوری دنیا میں مشہور ہے، پورے پاکستان میں یہ اس ماڈل جو ہے پہچانا جاتا ہے فیڈرل سیٹ اپ کا. تو اس کو ختم کر کے ایک مغرب کے لیے پرابلم میڈم صاحب یہ ہے کہ ان کے بچے یہاں نہیں پڑھتے.
صحیح ان کی تعلیم بھی ادھر کی ہے, ان کی تربیت بھی ان کی ادھر کی ٹھیک ہے. ہے. تو ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ایک روایات ہے, ہماری ایک ثقافت ہے, ٹھیک ہے, ہماری تعلیمی ایک سسٹم ہے, اسلامک تعلیمی نظام ہے. تو خدا کے لیے اب مغرب کو ہماری کاپی کرنا چاہیے, نہ کہ ہم بالکل. فخر محسوس کریں کہ ہم مغرب میں یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ملک جو ہے اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوا, اور ہم اسی کو آگے لے کے جانا چاہیں گے, اور اسلامی ماڈل کو اپنانا چاہیے. جی, آپ لوگوں کی جانب سے احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو خطرے میں پڑ سکتا ہے. جی بالکل. تو سر کبھی اسموک کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں, کبھی کورونا کی لہر آئی ہے اس کی وجہ سے تعلیمی ادارے ایک بہت لمبے ٹائم پیریڈ تک بند کیے گئے ہیں, اور آن لائن کلاسز کا بھی آغاز کیا گیا. اب بچوں کو اس میں بھی بہت مشکلات درپیش آ رہی تھی, کیونکہ آن لائن کلاسز اور ریگولر کلاسز میں کیا ڈفرینس ہے آپ کے خیال میں؟ اگر جو آن لائن کلاسز ہیں, کیا ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے وہ تعلیمی ساری جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں جیسے ریگولر کلاسز میں تعلیمی نظام ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کا مستقبل کہاں جائے گا کہ کبھی کورونا کی وجہ سے بند ہو رہا ہے, کبھی اسموک کی وجہ سے بند ہو رہا ہے, اور اب آپ لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے یہ بند ہو رہے ہیں تعلیمی نظام. بڑے صاحب, اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہے, جو پریشانی ہے, ہم ٹیچرز کو ہے. یقین کرو پیرنٹس کے پاس تو اتنے ٹائم ہی نہیں ہے, وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے 3-4 جگہوں پہ وہ کام کرتے ہیں, تو وہ بچوں کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ عائد ہوتی ہے. تو یقین کریں کہ ہمیں سب سے زیادہ جو یہ کورونا کی وجہ سے ادارے بند ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو یہ کو کہے کہ ہم ٹیچرز اس میں سے خوش تھے, ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں, تو ہمیں انتہائی اس میں سے دکھ ہوا ہے, اور ہم نے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے جو ہیڈ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, بلکہ جو جوائنٹ ایجوکیشن کی جو کمیٹی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے اپنے ایک پیغام کے ذریعے کیا کہ آپ تمام ٹیچر جو ہے چھٹی کے پہلے بھی اور چھٹی کے بعد بھی ایکسٹرا کلاسز لگائیں تاکہ بچوں کی کمی پوری ہو. تو دوسری یہ ہے کہ ہم نے کوئی خوشی سے نہیں کیا, یہ جو بھی ہم نے کیا یہ مجبوری سے کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو ایک چلتے کام کو انہوں نے بگاڑا ہے. جی, تو یہ اگر یہ فوری طور پر آگے اس کو ختم کرتے ہیں تو بچوں کی پڑھائی کے لیے ہم دن رات ایکسٹرا لینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور یہ اب یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا جو ہے سلسلہ وہ جاری رکھتے ہیں. لیکن خدا کے لیے ان کو کچھ تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم نے جو کیا, پرابلم یہ ہے کہ خود پتہ نہیں کہ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا. جی صحیح. تو سر مطلب آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگ بچوں کے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں, کیا کوئی اور اس تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا کہ آپ حکومت سے اپنی بات منوا سکیں, مذاکرات کر سکیں؟ ہم نے 2-3 دفعہ رابطہ بھی کیا, ہمیں بلایا بھی گیا, لیکن کوئی سچ کو پازیٹیو اس میں سے رزلٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا. ہم نے کوشش کی, اور اس کا بہترین رستہ یہ ہے کہ ڈائلاگ ہے, تو ہم تو ہر وقت کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر وہ کہے کہ یہ اگر ہماری خوشامد کریں, ہماری محنت کریں, تو یہ ہم تعلیم کو بنانے والے ہیں, تعلیم کو بگاڑنے والے نہیں ہیں. ہم ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے جتنے بھی آپ بتائیں کون سا جو ہے ٹیچرز کے بغیر جو ہے یہاں تک پہنچا ہے, بالکل ٹھیک ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, سارے اس عمل سے جو ہے وہ گزر گئے. اساتذہ کرام کا بہت رول ہے ہماری لائف میں. ناظرین, یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اساتذہ کی جانب سے بچوں کے مستقبل کے لیے اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے, اور اساتذہ اکرام چاہتے ہیں کہ حکومت ان سے مذاکرات کرے, لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک اساتذہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی بھی جو طریقہ کار ہے وہ نظر نہیں آ رہا, اور مذاکرات کے لیے حکومت ابھی تک تیار نہیں ہو پا رہی. اور اس ساری صورتحال کے پیچھے اساتذہ کرام چاہتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے, کیونکہ اس ٹائم پر بچوں کا مستقبل صرف تباہی کا شکار ہے. کبھی اسموک کے ڈیرے ہیں, کبھی کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے, اور کبھی آن لائن سسٹم اتنا لگا دیا جاتا ہے کہ اس آن لائن سسٹم کے ذریعے بچے جو ریگولر کلاسز لیتے تھے وہ آن لائن کے ذریعے نہیں سیکھ پاتے ہیں. ملکہ میر خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اس کے علاوہ رانا فرحان بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. فرحان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, احتجاج تو کیا جا رہا ہے, لیکن اگر تعلیمی نظام جو ہے وہ MCI کے تھرو ہو جاتا ہے تو اس پر تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے جی, آپ پورے اس سسٹم کو بدلنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کے پاس یہ قابلیت موجود ہے کہ آپ ایک چلتے ہوئے سسٹم کو روک کر ایک نئے سرے سے جو ہے وہ اثر نو اس تعلیمی سسٹم کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ پہلے سے ہی بے انتہا مسائل کا شکار ہے. ہمارا ہائر ایجوکیشن سسٹم تباہ ہے. 200 کے قریب ہماری پاکستان کی جو جامعات ہیں, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر, وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے.
ہمارے پی ایچ ڈیز جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، وہ ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی، یہاں سکوپ نہیں ہے. ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں وہ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ جس بھی ملک میں اسکالرشپ پہ جائے وہاں پی ایچ ڈی کرے تو ملازمت بھی وہیں پہ کرے. ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان واپس آ کے کیونکہ یہاں پر جابز نہیں ہے. ہمارے پی ایچ ڈیز سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. پھر ہم کیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ آئین کی آرٹیکل 25A کے تحت ہر بچے کو مفت تعلیم فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو مفت تعلیم کی فراہمی یقینی بنائے. تو جب ہماری حکومتیں جو ہے وہ اس کام میں اس مین بنیادی جو کاز ہے اس میں ناکام ہے، تو پھر وہ کیوں اس اسلام آباد کی نظام تعلیم کو جو ہے وہ وزارت تعلیم سے نکال کر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر کرنے جا رہی ہیں. اور حکومتوں کو پتہ ہے کہ اس سے نظام تبدیل کرنے سے مزید خرابی پیدا ہوگی، اس میں بہتری نہیں آئے گی. ضرورت یہ ہے کہ آپ ان 423 تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے کام کریں. اسلام آباد میں بچوں کو ان سرکاری اداروں میں داخلے نہیں ملتے. ملک امیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہر سال داخلوں کے حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجبوراً لوگ پرائیویٹ سکولز میں اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں. تو یہاں کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، اس نظام تعلیم کو مزید اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، مزید تعلیمی ادارے بنائے جانے کی ضرورت ہے. جو ضروری کام ہے حکومت نے وہ چھوڑ کر ایک غیر ضروری کام کی طرف توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. اور یہ خام خواہ کی ایک ضد سمجھ لیں آپ کہ یہاں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے اس کے انڈر تعلیم کو کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا، وزیر تعلیم صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا، اور ان مشیروں کو بھی دیکھنا ہوگا جو ان وزراء اور وزیر اعظم اور وزراء کو غلط مشورے دے رہے ہیں اور ایک غلط کام کروانے جا رہے ہیں. اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا نظام پاکستان میں ابھی اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ تعلیم اور صحت کا بوجھ بھی اٹھا سکے. تعلیم اور صحت اس حکومت کی پرائرٹی تھی. ان کے منشور میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابی منشور میں اس کا بڑا واویلا کیا کہ ہم حکومت میں آتے ہی شعبہ تعلیم اور شعبہ صحت کو جو ہے وہ اس کو اپ گریڈ کریں گے اور نئے خطوط پر استوار کریں گے، اور ہماری پرائرٹی میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر ہوگا. لیکن بدقسمتی سے یہ حکومت جب سے بنی اس نے نہ تعلیم کی طرف توجہ دی نہ صحت کی طرف توجہ دی. حکومت کی پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں نا فرحان صاحب. لیکن ایک بات اگر دیکھی جائے تو حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ میونسپل کارپوریشن کے انڈر تعلیمی نظام کو دیا جائے، تو کیا حکومت نے اس چیز پر سوچ بچار نہیں کی کہ اگر وہ میونسپل کارپوریشن کو یہ سارا نظام دیتی ہے تو وہاں پر میئر کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اگر ایک 8ویں پاس یا میٹرک پاس بندہ اس تعلیمی نظام کو سنبھالے گا تو ہمارا تو تعلیمی نظام مستقبل میں بالکل تباہی کا شکار ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اساتذہ کرام کا جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، وہ بھی اسی بات کو لے کر ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر سیاسی مداخلت بڑھ جائے گی. جب آپ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر اس کو کر دیں گے تو ایک میئر اور ڈپٹی میئرز اور چیئرمینز اور وائس چیئرمینز اور کونسلران کی مداخلت ڈائریکٹلی ان تعلیمی اداروں میں بڑھ جائے گی. آپ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن وفاقی نظامت تعلیمات کا ایک ادارہ موجود ہے جس کے ڈائریکٹر جنرل ہے جو 21 گریڈ کے، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر اکرام ملک صاحب آج کل اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ خود پی ایچ ڈی ہیں. تو ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہی ایک نظام تعلیم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جو اس سارے پروسیس سے گزر کر اوپر آیا ہے. ایک شخص جس کی اپنی تعلیم نے، جس نے خود سکول، کالج یا یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، تو وہ اس نظام تعلیم کی بہتری کے لیے کس طرح سے کردار ادا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ایک نظام تعلیم کے ساتھ مذاق کرنے جا رہی ہے حکومت، اور یہ غیر ضروری اقدام ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب ضرورت اس چیز کی تھی کہ اسلام آباد میں مزید تعلیمی ادارے جو ہے وہ بنائے جائیں. بچوں کی جو داخلوں کا مسئلہ، ہر سال بچوں کو داخلے نہیں ملتے ان سرکاری اسکولوں میں، ان داخلوں کے لیے آپ نئے تعلیمی ادارے بنائیں، ان میں سپیس کریٹ کریں. آپ اساتذہ کرام کی جو ہے وہ ہائرنگ کرے، اور جو یہاں پر ڈیلی ویجز اور دیگر ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کے مسائل ہیں ان کو حل کرے تاکہ آپ کا نظام تعلیم بہتر ہو سکے. اسلام آباد کی تعلیمی اداروں کو پورے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا میں ایک رول ماڈل بنایا جائے. آپ اس سارے سسٹم کو کولیپس کرنے جا رہے ہیں. آپ کی ترجیحات، پھر آپ نے اگر اس سسٹم کو تبدیل کرنا بھی ہے تو جو اس نظام کا کلیدی حصہ ہے اساتذہ کرام
ان کو تو آن بورڈ لیں, آپ ان کی آؤٹ پٹ لیں, ان سے مشاورت کریں, ان کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر کو, کسی اس سسٹم کے حصے دار جو ہے ان میں سے کسی کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا. آپ نے ایک وفاقی کابینہ کے اندر ایک آرڈیننس کے حوالے سے آپ نے منظوری لے کر اس کو نافذ کرنے کا ایک احکامات صادر کر دیے. بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اساتذہ کرام سے مشاورت کریں, کیونکہ اساتذہ کرام بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ تعلیمی نظام کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے فرحان صاحب, آپ ساتھ ہی رہے گا. ملک امیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ملک صاحب, آن لائن کلاسز اور ریگولر کلاسز کا ڈفرنس کیا بچہ آن لائن کلاسز میں وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے جو وہ ریگولر جا کے تعلیمی اداروں میں سیکھتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بچوں کے تعلیمی نظام پر اس آن لائن کلاسز کی وجہ سے بہت امپیکٹ پڑتا ہے. میرے صاحب بہت شکریہ. آن لائن کلاسز میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ جو ریگولر کلاسز ہے اس کا نیم البدل ہو. تو اس طریقے سے تو یہ ہوا ہے, یہ ہماری پریکٹس میں دیکھو, بچہ جب کلاس میں بیٹھتا ہے تو اگر اس کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ٹیچر سے کنسلٹ کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے. تو آن لائن میں تو بچوں نے جی ڈرامے دیکھنے ہیں یا انہیں پڑھنا ہے, جی بچہ تو شوق سے پڑھتا ہے. آج کل تو نہ بچوں میں شوق ہے نہ یہ خوف ہے, تو بچے نے تو جو ڈرامے دیکھنے ہیں اور اس موبائل کے اندر تو بچوں یقین ایک گھر میں بچوں کے اندر جو ہے نا لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ موبائل لے کے وہ چھپ جاتے ہیں پڑھائی کی بہانے, والدین تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے لیکن ڈرائنگ روم میں بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا, بچے میوٹ کرتے ہیں جی تو وہ اور جو ہے نا وہ اس کے وہ ڈرامے یا اور کارٹون یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. اس طریقے سے تو یہ بہت نیگیٹو اثر پڑا جی ہماری تعلیم پہ. جن بچوں کو نہیں بھی پتا تھا موبائل کو یوز کرنا, ان کو بھی یوز کرنا آ گیا, اور بالکل یہ تو بالکل انتہائی میں کہتا ہوں کہ یہ نقصان دہ جی بچوں کے لیے, جی بچوں کے لیے نقصان. کل ناظرین مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے, اور اس ٹویٹ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اساتذہ کرام کا ساتھ دے رہی ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ اساتذہ کو بلدیاتی اداروں کے ماتحت کرنا نااہلی اور نالائقی کی ایک مثال ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں, غیر آئینی آرڈیننس کے متعلقہ شق میں فی الفور شق کو واپس لیا جائے. اور اس ٹویٹ کے بعد دیکھا جائے تو اپوزیشن جماعتیں اساتذہ کے ساتھ کھڑی ہیں. ملک صاحب, جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ ساتھ آپ کے لیے کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھو جی, جو بچے ہیں یہ حکومت والوں کے نہیں ہوتے, اپوزیشن والوں کے بھی ہوتے ہیں. ہمارا تو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو ظاہر ہم سارے گورنمنٹ سرونٹ ہیں, تو جو بھی کرتا ہے اپنا ہماری بچوں کی بھلائی کے لیے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. دوسرا یہ کہ میں ایک اور آپ سے گزارش کروں کہ ہمارا 16 ارب روپے کا بجٹ ہے جی. 16 ارب روپے سے بھی منسٹری آف ایجوکیشن کے ہوتے ہوئے ہمیں صرف 11 ارب روپے ملتا ہے جی, اور 5 ارب روپے کا ہمارا پھر شارٹ فال ہے. اور کمیٹی کے جو میئر صاحب کے جو اپنے امپلائیز ہیں ان کو تو ابھی تک آنریریم تک نہیں ملا جی. تو ہمارے تو کس طریقے سے 5 ارب کرے. پھر ایک اور یہ نہیں کہ ہم اس کو حکومت کی تنقید بھی کرتے ہیں, میں ایک پلس پوائنٹ بھی بتاتا ہوں کہ اس وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت کمپیٹنٹ ڈائریکٹر جنرل دیا جس نے 1 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں. عمران خان صاحب نے 5 ارب روپے دیا اپنے اداروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کون سے جو ایڈوائزر ہیں, منسٹر صاحب بھی ایجوکیشن کا اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن وہ کون سی طاقتیں ہیں, یہ کون سی ایڈوائزر ہیں جو ان کو ایک غلط کام کے پیچھے لگا کر ہمارے بچوں کی تعلیم کا جو ہے وہ بیڑا ستیہ ناش اس کو کر رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہ ہم ان کو تنقید بھی کرتے ہیں, جو انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو خدا را کم از کم جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ہمیں 1 ارب روپے کا فرنیچر جو ہے اس حکومت نے, ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں انتہائی آنیسٹ کمپیٹنٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب رانا صاحب فرما رہے تھے, وہ پی ایچ ڈی ہیں, اور ان کا سچی بات ہے کہ وہ ایک جگہ پہ سروس کر رہے تھے, ان کا کچھ 7 لاکھ کا ایک پیکج تھا, اور وہ ہمارے ایف ڈی میں 3 لاکھ پہ تقریباً آئے ہیں, تو 4 لاکھ انہوں نے پر منتھ لوز کیا جی, صرف اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو عجیب جب انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا تو انہوں نے ایک نیا جو ہے اس میں ہمارے لیے ایشو جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو میری آپ کی چینل کی وسادت سے پرائم منسٹر صاحب سے, صدر صاحب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ اس بچوں پہ, اس قوم پہ آپ رحم کریں, اور یہ نئے یہ تجربات کرنا چھوڑ دیں پلیز جی. سر, کل جو اساتذہ کرام کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کرام کی جانب سے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا گیا, احتجاج کیا گیا, لیکن کیا وہ 1 ڈے کا احتجاج تھا؟ اور دوسری چیز یہ جاننا چاہوں گی کہ اس احتجاج کے بعد آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہے, کیا ڈیسائیڈ کیا آپ لوگوں نے؟ وہ ہمارا 1 ڈے احتجاج تھا, تو اس میں بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے بچوں کا نقصان نہیں کیا. ہمارے پیپر چل رہے تھے,
بریک تھی تو ہم نے چونکہ پڑھائی کا سیشن نہیں تھا تو ہم نے ایک دن جو ہے یہ ان کو یہ بتایا کہ ایسا یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ہم خاموشی سے وہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ میرا ایک پروٹیسٹ تھا. اس کے بعد 2-3 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد 31 سے ہمارے ادارے جو ہے وہ 9 جنوری تک جو بند ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم یہ پلاننگ کریں گے اور اس کے بعد بڑا سخت احتجاج ہوگا جو ان کے لیے روکنا ممکن نہیں ہوگا. اگر یہ ان دنوں میں کر سکتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے. اساتذہ پہ، خواتین پہ، ٹیچنگ، نان ٹیچنگ، ہماری پوری کمیونٹی، تمام کالج، ایف جی کالج جو ایک پیج پہ سارے ہیں. تو خدا کے لیے ذرا یہ کل ایسا سسٹم ہوا تو یہ کالجز کے بچے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مختلف قسم کے، ان کو ایسا نہ ہو کہ ان کو مس گائیڈ کریں، باہر والے لوگ اس کو مس گائیڈ کریں کو کہیں یوز ہوں. تو ہم نہیں چاہتے کہ امت کے لیے کوئی پرابلم بنے. تو فوری طور پر اس آرڈیننس کو واپس لیں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. بالکل، آرڈیننس کو واپس لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ اس ملک کے بچوں کو، اس ملک کے نوجوان نسل کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے وہ اہم کردار ادا کر سکیں. اور یہ ایک بہت باعث شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام روڈز پر نکل کر ایک احتجاج کریں اور حکمران جماعت کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مذاکرات کے لیے ٹیم نہ پہنچ سکے. فرحان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر حکمران جماعت جو ہے مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو تو نیکسٹ آپشن کیا ہوگا اساتذہ کرام کا، اور وہ کس طریقے سے اس چیزوں کو مینج کریں گے؟ کیا اداروں کی تالہ بندی کی جائے گی؟ دیکھیے جی، ملک صاحب نے آپ کو اپنے آئندہ کے لاحہ عمل کے حوالے سے بھی بتایا ہے تفصیلی. حکومت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 MNAs کی سیٹیں جیت کر دی. اسد عمر صاحب اسلام آباد سے MNA بنے، اسی طرح علی نواز اوان صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب. تو یہ 3 MNAs کی سیٹیں جو ہے وہ اسلام آباد کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو اس لیے جتوائی کہ ان کو، عوام کو پی ٹی آئی سے توقعات تھی، بہت سی توقعات تھی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کے معاملات. پھر جو پی ٹی آئی کا منشور تھا کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی، عمران خان نے اس عوام کی جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا گیا. اگر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو پاکستان تحریک، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں ان تینوں سیٹوں کو برقرار رکھ پائے گی، کیونکہ عوام تو پہلے ہی مہنگائی اور معاشی بدحالی کا شکار ہے. اور آپ دوسری جانب آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بطور ریاست اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ریاست کا کردار ایک ماں جیسا ہوتا ہے. ان کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اساتذہ کرام کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو امپورٹنس دینی ہوگی، ان کی بات سننی ہوگی، اور نہ صرف سننی ہوگی بلکہ ماننی ہوگی. آپ 423 تعلیمی اداروں کے مستقبل کو تاریک کرنے جا رہے ہیں. آپ کا یہ اقدام اس شہر کے بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے جا رہا ہے. تو جس طرح ملک صاحب نے اپیل کی، ہم بھی ان کے ہم زبان ہو کر، کیونکہ یہ ایک استاد ہیں اور ہمارے لیے بھی انتہائی قابل احترام ہے، ہم ان کے مطالبے کو انہی کے مطالبے کو حکومت کے سامنے رکھیں گے. ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ اس نظام تعلیم کی بہتری کے لیے حکومت کردار ادا کرے. بالکل، اپنی اپنی ضد کو چھوڑ کر اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حکومت کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کرام کا ساتھ دے. فرحان صاحب، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے صدر امیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اگر حکومت ان کی بات نہیں مانتی ہے تو ان کو نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، مذاکرات جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے مذاکرات ہے. تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ نیگوشیشنز کریں. ایک ٹیم، ان کی آلریڈی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سطح پر جو ہے وہ مذاکراتی عمل کو انیشیٹ کیا جائے. حکومتی وزراء کو اس طرف لایا جائے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ نظام تعلیم جن خطوط پر چل رہا ہے اسی خطوط پر ان کو چلایا جائے، اور اس پہ مزید بہتری جو ہے وہ لائی جائے، نہ کہ اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذریعے انتظام کیا جائے. اور میٹروپولیٹن کارپوریشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ابھی خود جو ہے وہ ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. ابھی وہ خود اتنا مستحکم، اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکے. اس پر 423 تعلیمی اداروں کا بوجھ ڈال دینا یہ اس ادارے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو بھی، وزیر تعلیم صاحب کو بھی، اور جو دیگر وزراء اور مشیران ہیں وزیر اعظم کے جن کی جانب سے یہ انیشیٹ کیا گیا ہے کہ MCI کے انڈر تعلیم کو دیا جائے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ نظام تعلیم کے ساتھ زیادتی ہے.
اس نظام کو خراب مت کیا جائے، اس نظام کو جس طرح یہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، بلکہ اس کی مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جائے، اور اس طرح کی ناقابل فہم چیزیں جو ہے وہ اس تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے. ٹھیک ہے فرحان صاحب ساتھ ہی رہے گا. ملک صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو، والدین کو اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کہ وہ کس طریقے سے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ روشن کر سکیں، اور آپ کی جانب سے کیا پیغام دیا جائے گا؟ میری طرف سے یہ ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچرز ان کی تعلیم اور تربیت میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے. آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے بچوں کو تعلیم دینا اور تربیت دینا یہ ہمارا کام ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بالکل حکومت کو چاہیے، والدین کو چاہیے، اور اساتذہ کرام کی جانب سے یہ التماس کی جا رہی ہے کہ وہ اساتذہ کرام کا ساتھ دیں، کیونکہ اس ملک کا مستقبل، اس ملک کی ترقی، صرف جو روشن مستقبل ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اس ملک کے نوجوان نسل پڑھے گی تو تبھی اس ملک کا مستقبل روشن ہو سکے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں صدر فیڈرل گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر ملک امیر خان صاحب موجود تھے. سر آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اور ٹیلی فون پر سینئر تجزیہ کار رانا فرحان اسلم موجود تھے. فرحان صاحب آپ کے وقت دینے کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ماہنور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.